बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब को हमने और पाकिस्तान की कौम ने लाइव टेलीविजन के ऊपर देखा, और जो मनाजिर कौमी असम्बली से आए वहां से एक पैगाम ये ज़रूर मिला है कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उनके दिफा में सिर्फ नून लीग के लोग जो हैं डाइस के इर्द गिर्द मौजूद थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी उनके डाइस के पास आकर उन्होंने उन्हें अपने हिसाब में नहीं लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों के अंदर शहबाज शरीफ अपना दिफा या तो वो खुद करेंगे या फिर उनकी जमात करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कहीं पर नजर नहीं आएगी। हो सकता था ना कि जब ये नारेबाजी हो रही थी उनके डाइस के बिल्कुल सामने तो पीपल्स पार्टी आती। ये मनाजिर हमने देखे। राय साहब, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में इसलिए भी हमेशा याद रखा जाएगा कि वो जमात जिसके पास अक्सरियत नहीं है वो हुकूमत पे बैठी है और वो पाकिस्तान को आगे चलाने की बात कर रही है, अपने मैंडेट को मनाने की बात कर रही है, और ज़बरदस्ती इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत किया गया। अब ये हुकूमत कैसी करेगी, इसके हवाले से भी उन्होंने मफाहमत का नारा लगा दिया है। एक तो तकरीर को नहीं दिखाया गया पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के ऊपर। उमर अयूब साहब की डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया तो फिर ये तकरीर जो है पाकिस्तान की आवाम ने सुनी, लेकिन मुसलसल ब्लैकआउट जो है वो उमर अयूब की तकरीर के दौरान पाकिस्तान में हमने राय साहब जो है वो देखा है। राय साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जुबान से कुछ अल्फाज फिसल भी गए और उन्होंने अपने आप को अपोजिशन लीडर कह दिया। इससे एक तो पैगाम हमें यह भी मिला कि जो दिल की बात थी वो जुबान पर आ गई, और जो दिल में चल रहा था अंदर ही अंदर जो कशमकश शहबाज शरीफ साहब को जिसका सामना था, आखिरकार उनकी जुबान पर वो जो अल्फाज थे वो आ ही गए और उन्होंने कौम के सामने अपने आप को अपोजिशन लीडर जो है वो तस्लीम कर लिया और शुक्रिया भी अदा किया। ऐसा आप कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ की क्या चैलेंजेस होंगे और किस तरह से ये हुकूमत चल पाएगी, और आज जो अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ है इसके साथ साथ मफाहमत का नारा लगाना क्या ये दुरुस्त होगा? क्योंकि आमतौर पे असम्बली के फ्लोर पे हमने इससे पहले भी देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब आए या ना आए लेकिन असम्बली का कारोबार जो चलता रहता है, और मुतादिद एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो असम्बली के फ्लोर पर जब ज़रूरत पड़ती है तब जाते हैं वोट की। नवाज शरीफ साहब भी तभी जाएंगे जब ज़रूरत होगी उनके कीमती वोट की अपनी जमात के लिए, क्योंकि थोड़े से तो वोट हैं तो शायद वो ना जाएं। और ये जो आज मनाजिर हमने देखे शायद ये दोबारा इस रिपीट में हमें नजर आए। राय साहब देखें हाशमी साहब, आपने जो सवाल किया इसके अंदर दो बड़ी दिलचस्प खबरें छुपी हैं। इन दोनों खबरों से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, और एक शिकस्त खुर्दा कमांडर के मुतल्लिक जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास मौजूद है ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ये जो शिकस्त खुर्दा कमांडर हैं ये और नवाज शरीफ एक बंद कमरे के अंदर गुम हो गए। कोई 36 मिनट तक ये एक बंद कमरे के अंदर घूम रहे। यहाँ पर बड़ी राजो न्याज की बातें हुई लेकिन बात नहीं बन सकी। आप ये कह लें कि नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की इस शिकस्त खुर्दा कमांडर को मनाने की, लेकिन ऑफ़र ऐसी थी जो कि इस कमांडर के लिए थोड़ी थी, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि मैं रेंट ए क्राउड के तौर पर इस्तेमाल हुआ हूँ नवाज शरीफ के लिए और आसिफ अली जरदारी के लिए, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, तो मुझे कोई बड़ी पेशकश की जानी चाहिए थी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फजलुर रहमान, जिनको एक शिकस्त खुर्दा कमांडर कहा जाता है। उनके मुतल्लिक और नवाज शरीफ के मुतल्लिक अंदरूनी कहानी यह है कि नवाज शरीफ जब उनके पास गए तो नवाज शरीफ ने उन्हें एक वजारत की ऑफ़र की और उन्हें ये कहा कि आप वजारत हाउसिंग की, जो वजारत है हाउसिंग की, ये वजारत आप हमसे ले लें, हुकूमत के अंदर आप शामिल हो जाएं। लेकिन फजलुर रहमान का मुतालबा ये था कि पीडीएम के अंदर जो थोड़ा बहुत मोमेंटम पीडीएम की तहरीक के अंदर बनाया वो सारा मोमेंटम तो मैंने बनाया, लेकिन आपने सदर का ओहदा आसिफ अली जरदारी को दे दिया, सारे आइनी ओहदे भी वो आपने पीपल्स पार्टी को दे दिए, वजारत उज़्मा अपने पास रख ली, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ
الٹا رجیم چینج آپریشن کا حصہ بن کر میں سیاسی طور پر نشان عبرت بھی بن گیا، ہمارا ووٹ بینک بھی افیکٹ ہوا۔ تو اس وجہ سے فضل الرحمان نے پھر پارلیمان کے اندر وزیر اعظم کو ووٹ دینے کا جو عمل ہے جے یو آئی نے اس کا بائیک آؤٹ کیا۔ لیکن اب یہاں پر جو ایک بہت دلچسپ خبر ہے جس کے متعلق آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی وی پر عمران خان صاحب کی تصویر نشر نہیں ہوگی، اس حوالے سے جو ایک اندھیر نگری نئی کی گئی، ایک نئی اندھیر نگری، لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ٹوسٹ کیا ہے، یہ بڑا دلچسپ ٹوسٹ ہے، کیونکہ ایک طرف تو پی ٹی وی نے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے جو بھی ڈائریکٹر تھے یا جہاں سے ان کو ہدایات آئیں انہوں نے اپنی جانب سے ایک عیاری دکھائی، اپنی جانب سے اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کی، اور عمر ایوب جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے چونکہ عمران خان صاحب کی تصویر اپنے لباس پر چسپاں کی ہوئی تھی، اٹھائی بھی ہوئی تھی، تو ان کا جو سائیڈ پوز ہے یہاں سے عمر ایوب کی تقریر دکھانا شروع کی تاکہ عمران خان صاحب کی تصویر دکھائی نہ جا سکے پی ٹی وی پر۔ اب اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی تھے انہوں نے عمر ایوب کے پورے لباس کے اوپر دائیں بائیں اور مائک پر بھی عمران خان صاحب کی تصویر چسپاں کر دی۔ بہرحال وہ تصویر تو جانی تھی عمران خان صاحب کی، لیکن یہ کس قدر نالائق لوگ ہیں۔ ہاشمی صاحب جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے ویورز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کس قسم کے نالائق لوگ ہیں جو اس قسم کے بھونڈے اقدامات کر رہے ہیں اور بھونڈی ہدایات دے رہے ہیں۔ جس لیڈر کی تصویر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی پر نہیں جائے گی، اس لیڈر کی تصویر پاکستان کے عوام کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اس لیڈر کا انتخابی نشان بلہ آپ نے چھین لیا، اس کے باوجود اس کو 180 نشستیں پاکستانی عوام نے دے دیں۔ اس کی تصویر پاکستان میں ہر شخص کے موبائل میں، ہر شخص کے لیپ ٹاپ میں، ہر شخص کے ٹیب میں، ہر شخص کے ٹی وی میں، ہر شخص کے ایکس باکس میں، ہر شخص کے پاس جو بھی گیجٹس ہیں ان میں عمران خان صاحب کی تصویر ہے، اور لوگوں نے نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹریکٹر ٹرالی، بینگن، چمٹے، یہ نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان صاحب کی محبت میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، جو کہ ایک ناممکن بات تھی کہ اس طرح کے مضحکہ خیز نشانات کو ڈھونڈا جائے جب کچھ نامعلوم امیدواروں کو بالکل اسی طرح کے نشان الاٹ کر کے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب بھی ان عقل کے اندھوں کو عقل نہیں آتی؟ یہ جو شریف خاندان اور آصف علی زرداری اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام نشر نہ ہو، عمران خان صاحب کی تصویر نشر نہ ہو، اور بھائی کہاں کہاں روکو گے عمران خان صاحب کی تصویر کو اور عمران خان صاحب کے نام کو؟ بانی پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کر کے پاکستان کے تمام ٹاک شوز جو ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کے ذکر کے بغیر کسی ٹاک شو کی ریٹنگ نہیں آتی۔ جو اس وقت 1700 کے قریب نیوز وی لاگ ہوتے ہیں جس میں نون لیگ کے حق میں کیے جانے والے جو وی لاگ ہیں، جو ان کے صحافی ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کی تصویر کے بغیر وی لاگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ وی لاگ چلتا ہی نہیں ہے۔ لوگ عمران خان صاحب کے متعلق خبر سننا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ صرف پاکستان میں نہیں، عالمی میڈیا میں بھی صرف عمران خان صاحب ہی عمران خان صاحب ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں آپ پی ٹی وی پر عمران خان صاحب کی تصویر نشر کروانے سے روکنے سے کیا آپ عمران خان صاحب کے بیانیے پر قابو پا لیں گے؟ ان کے بیانیے کو قید کر سکتے ہیں؟ آپ نے خان صاحب کو قید کر لیا، پوری تحریک انصاف کو قید کر لیا، پوری قیادت کو قید کر لیا، مریم نواز کو اور شہباز شریف کو مسلط کرنے کے لیے، تو کیا یہ ایک تصویر روکنے سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ تو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ تاریخ کا بدترین جبر کرنے کے باوجود، جو فرنٹ رنر امیدوار تھے تحریک انصاف کے، ان کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود یا ان سے پارٹی چھڑوانے کے باوجود، انتخابی نشان بلہ چھیننے کے باوجود 180 نشستیں قومی اسمبلی میں، 227 نشستیں پنجاب اسمبلی میں، اور کے پی میں 3/4 نشستیں، کراچی میں آلموسٹ 2/3 نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کی، تو اس لیڈر کے متعلق آپ یہ مضحکہ خیز فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کا نام اور اس کی تصویر پی ٹی وی پر نہ جائے۔ ایسے جو لوگ ہیں ان کو تو کان پکڑا دینے چاہیے جو اس قسم کے بھونڈے مشورے دے رہے ہیں۔ انہوں نہیں،
یہ سارا جو اسکرپٹ عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا تھا یہ ان بھونڈے مشوروں کی وجہ سے فیل بھی ہو گیا۔ اب آ جائیں جو شہباز شریف کے متعلق آپ نے بات کی کہ شہباز شریف نے یہ کہہ دیا کہ ان تمام جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میں اپوزیشن لیڈر بنا۔ یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ فارم 45 کی ایک نئی ویڈیو کمپائلڈ فارمیٹ کے اندر سامنے آ گئی ہے، اور شہباز شریف کے حلف اٹھانے تک بھی نون لیگ کی جانب سے ایک امیدوار بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ چیلنج کیا ہو کہ میرے پاس جیتے ہوئے فارم 45 موجود ہیں، میں یہ فارم 45 دکھا رہا ہوں اور تحریک انصاف کے جو لائے گئے فارم 45 ہیں یہ جعلی ہیں۔ ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال کے اندر شہباز شریف اصل میں پاکستان کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنتے تھے، کیونکہ ان کی سیٹیں تھیں 17، ان سے زیادہ اصل سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں۔ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر یہاں پر آنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کا، جن کی کم سے کم سندھ میں اندرون سندھ جس طرح سے انہوں نے پری پول ریگنگ پہلے سے ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں، انتظامی مشینری کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کی 12-17 سے زیادہ نشستیں تھیں۔ تو شہباز شریف اس تقریر کے دوران بوکھلائے ہوئے نظر آئے، مکمل طور پر ایک رٹی رٹائی تقریر تھی، انتہائی بودھی قسم کی تقریر، پورے پاکستان کو انہوں نے بور بھی کیا، اور پھر اپنی تقریر کے اندر انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ سلیکٹڈ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا، جو سب سے مطلب اس پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا اور پچھلے ایک عشرے کا سب سے خطرناک حملہ تھا، جس میں عمران خان صاحب کو گولیاں بھی لگیں۔ عمران خان صاحب پر 2 مرتبہ حملہ ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی کہ IMF کو خط لکھ کر عمران خان صاحب نے ملک دشمنی کر دی، اور نواز شریف نے کبھی ریاست پاکستان کے خلاف بات کرنا تو ایک طرف، انہوں نے افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف کبھی سوچا تک نہیں۔ ہاشمی صاحب، ان کو سیاسی طور پر کوئی شرم نہیں آتی۔ صرف 8-10 مہینے پہلے کے نواز شریف کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، جب وہ کہتے ہیں میں کارگل کے راز کھولوں گا، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کارگل کی جو جنگ تھی اس میں پاک فوج کا قصور تھا، حالانکہ پاک فوج نے لازوال قربانیاں دیں، ہمارے نشان حیدر بھی آئے ہیں، اتنی ہماری شہادتیں ہوئیں، 2 نشان حیدر بھی حاصل کیے، لیکن انہوں نے جو 9 مئی کے واقعے کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروائیں، انہوں نے فوج کے شہداء کے نام پر سیاست کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ فوج کے شہداء، ان کے لواحقین کیا سوچتے ہوں گے۔ ایک تو شہباز شریف کو خبر ہو کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ 90% سے زائد فوجی تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، تو ذرا DHA کے اور کینٹس میں جو رزلٹ آئے ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں، جہاں ہمارے فوجی بھائیوں کی رہائش گاہیں ہیں، کینٹ اور DHA میں جو نتائج آئے ہیں الیکشن کے، وہ نتائج نکال کر دیکھ لیں، وہاں پر تو کلین سویپ ہو گیا نون لیگ کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف، جن سے فوج کے اندر ایک نفرت کا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ یہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے خود بریفنگ دی تھی۔ تو دوسرا، نواز شریف نے تو کارگل جنگ کے پول راز کھولنے کے دھمکیاں دیں، ریاست مخالف عناصر سے لندن میں ملاقاتیں کی، نام لے لے کر آرمی چیف اور DG ISI کے اوپر الزامات لگائے، ایک سیٹنگ جنرل ISI کے ان کے اوپر الزامات لگائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کبھی ریاست کے خلاف سازش نہیں کی، یہاں تک کہ خود ایک بریفنگ میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا کہ یہ نریندر مودی سے جو انہوں نے خفیہ ملاقات کی تھی، اس میں جس کے متعلق برکھا دت صاحبہ نے اپنی کتاب میں پول کھولا، جو خفیہ ملاقات تھی جو ISI اور فوج سے چھپ کر کی گئی تھی، اس میں انہوں نے نریندر مودی کو کہا کہ پاک فوج کے خلاف اب عالمی سطح پر محاذ کھڑا کریں اور پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف تو اتنے معصوم ہیں کہ انہوں نے کبھی فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف بات نہیں کی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ان کے تمام راز کھل رہے ہیں۔ اور ہاشمی صاحب، جتنی شرمندگی نون لیگ کے ارکان کے چہروں پر تھی، جو محمود خان اچکزئی صاحب تقریر کر کے ان کو شرمندہ کر گئے ہیں، اس کے بعد تو سیاسی طور پر اس تارتن میں کہہ رہا ہوں کہ چلو بھر پانی جو ہے اس سے بھی کم پانی میں ان کو ڈوب کے سیاسی طور پر شرم سے مر جانا چاہیے۔ اچھا صاحب، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں گئے اور انہوں نے وزیر اعظم کے انتخاب میں اپنا ووٹ بھی نہیں ڈالا،
اور انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم اب اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس پارلیمنٹ کو ہم نے حلف تو لیا لیکن ہم اپنا ووٹ کسی کو نہیں دیں گے۔ اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میری خواہش تو ہے، دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ووٹ میں اچکزئی کو دوں، لیکن مجھے اپنی جماعت کا جو ڈسپلن ہے اسے بھی دیکھنا ہوگا اور جماعت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے مقدم ہوگا۔ رائے صاحب انہوں نے جو باتیں کہی ہیں فضل الرحمان نے، جو ان کے نشانے پر اس وقت کون ہے، جنہیں پتا تھا کہ میں ان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بنوں گا، انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کی بولیاں لگائی گئی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی تقسیم کی، کسی کو ایک جگہ اور کسی کو دوسری جگہ ایڈجسٹ کیا گیا۔ الیکشن پر جمعیت کا موقف وضاحت سے سامنے آیا، ہم نے الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا ہے، وقت کے ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں 2018 میں دھاندلی کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا ہے۔ اور ایک طرح سے انہوں نے جو تنقید ہے پاکستان کے بہت سارے جو فیصلہ ساز حلقوں کے علاوہ دیگر حلقے ان سب پر کی ہے۔ بھائی صاحب ایک گرینڈ الائنس کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا کہ گرینڈ الائنس ہوگا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی وقت نہیں ہے، ابھی رمضان رائے صاحب شروع ہو جائے گا اور چیزیں یعنی کون کس طرف کھڑا ہے پالیسی میٹرز کے حوالے سے ابھی شاید اس کے اوپر وقت لگے، اور پاکستان تحریک انصاف سے ابتدائی رابطے کا ذکر انہوں نے کیا، لیکن کل کو کس کی ذمہ داری کیا ہوگی، لوگوں کو موبلائز کرنا، صدر کون ہوگا، لیڈ کیسے کیا جائے گا اس پلیٹ فارم کو، یہ تمام چیزیں زیر غور آئی ہیں۔ لیکن رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے فضل الرحمان صاحب باہر ہیں، کتنی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اس اتحاد کے لیے جو اس وقت حکومت کے اندر موجود ہے، شہباز شریف کی بینگ دا لیڈر آف دا ہاؤس؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، فضل الرحمان کی دو خواہشات تھیں، دونوں پوری نہیں ہو سکیں۔ ایک تو وہ یہ چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے اس الیکشن سے پہلے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب پر اور تحریک انصاف پر پابندی ہونی چاہیے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ تھا کہ تحریک انصاف کے پی میں کلین سویپ کر جائے گی۔ تو ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کے پی میں حکومت ان کو تحفے میں دی جائے، اس کے لیے میسو ایفرٹس بھی ہوئیں۔ فضل الرحمان کو کے پی حکومت دینے کے متعلق نہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہرانے کے متعلق کہ کے پی میں تحریک انصاف کو کسی بھی صورت حکومت نہ بنانے دی جائے اور تحریک انصاف کو کے پی میں نشستیں نہ جیتنے دی جائیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے کہ کے پی جیسے حساس علاقے میں آخر کار پیچھے ہٹنا پڑا اور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی حکومت بن گئی اور علی امین گنڈا پور نے حلف اٹھا لیا۔ ایک تو جو فضل الرحمان کی خواہش تھی کہ کے پی میں ان کی حکومت ہو، وہ اس لیے بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ فضل الرحمان تو اپنی بھی ایک نشست بڑی مشکل سے انہوں نے بچائی ہے، اور کل ملا کر ان کی ڈبل فگر کے اندر بھی نشستیں نہیں آئی، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ انگلیوں پہ گنی ہوئی نشستیں ان کی آئی ہیں۔ دوسرا ان کی خواہش یہ تھی، بلکہ مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ مجھے بار بار پی ڈی ایم کے دور میں جو رینٹ کراؤڈ کے طور پر کراؤڈ لے کے آتا تھا وہ مذہبی جو مدارس کے بچے، تو سارا اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں میں دیتا تھا، جی ایچ کے اوپر دھرنے کی دھمکیاں میں دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہمارے پتھروں کا رخ جی ایچ کیو کی جانب ہوگا۔ تو یہاں پر بجائے اس کے کہ مجھے صدر بناتے یا نامزد کرتے، یہاں پر آصف علی زرداری کو انہوں نے صدر نامزد کر دیا۔ سارے گورنرز کے عہدے جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی لے کر جا رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ برہم بھی ہیں، اور ساتھ انہوں نے اب تو یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ میرے مخالف یعنی آصف علی زرداری کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی بوریوں کے منہ بھی کھولے ہیں۔ تو اگین میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، یہ تمام سیاسی طور پر استارتن میں کہہ رہا ہوں، جن تمام سیاسی چوروں نے عمران خان صاحب کی رجیم چینج آپریشن میں مل کر حکومت گرائی تھی، یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں بھی ہیں، ایک دوسرے کے راز بھی کھول رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بندر بانٹ کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کے وسائل کی۔ اچھا بھائی صاحب، نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں سب سے آگے وہ موجود ہیں، پیچھے شہباز شریف اور اسحاق ڈار ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک سیکیورٹی حصار میں انہیں ان کی گاڑی تک جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی نواز شریف صاحب جو ہیں ایک وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور اسی طرح جب ان کے ووٹ کی ضرورت ہوگی، کوئی اہم سیشن ہوگا تو یہ جائیں گے پارلیمنٹ میں، اس کے علاوہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے۔
راج صاحب آج لوگوں نے کوشش کی ہے ان سے سوالات کرنے کی. مثال کے طور پر لوگ یہ پوچھتے رہے کہ میاں صاحب آپ نے تو ووٹ کو عزت نہیں دی, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کسی نے یہ بھی ان سے سوال کیا کہ آپ نے جنرل باجوہ کے احتساب کی بات کی تھی, اب آپ ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ پھر جنرل فیض حمید صاحب کے احتساب کی بات کی, اس پر بھی خاموشی انہوں نے اختیار کی. اور پیچھے سے جو ویڈیو کے ساتھ ساتھ جو کمنٹری ہو رہی تھی اس پہ لوگ جو ہے اپنا غم و غصے کا اظہار اور نواز شریف کو ایک طرح سے آئینہ بھی دکھا رہے تھے کہ میاں صاحب آپ ماضی میں کیا کہتے رہے اور آج آپ کیا کر رہے ہیں, اور بولتے آپ کیوں نہیں ہیں, چپ کر روزہ کب توڑیں گے, اور کچھ تو کہیں. تو یہ مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو راج صاحب کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف کی جو سسٹم کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ کتنا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یا پھر اب نواز شریف صاحب کی گیم جو ہے وہ ختم ہو گئی, یعنی ان کی سیاست کا یہ دی اینڈ جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے اور یہ آخری دور ہے جب نواز شریف صاحب حکومت کے اندر اپنی مدت کو پوری کریں گے اور پھر سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی جو اختیار کر جائیں گے؟ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو پارلیمنٹ کے اندر سے ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی نقل کرتے ہوئے اس قسم کے نعرے لگائے گئے نواز شریف کے متعلق کہ قیدی نمبر 420 زندہ باد. اب پروبیبلی قیدی نمبر 420 ان کو الاٹ کیا گیا ہو تو 420 کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کرمنل فراڈیا اور ایک ایسا شخص جس کی وجہ شہرت یہ ہو کہ یہ فراڈ کرتا ہے. تو اس لیے ان کے ان نعروں کے اوپر بھی بڑے میمز بن رہے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ کس طرح سے اپنے قائد کو سیاسی طور پر مزید رسوا کر رہے ہیں. اب جو نواز شریف کی دوسری ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہیں کچھ صحافیوں نے روکا، تو نواز شریف کو آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر کتنے بجھے نظر آتے ہیں. اور یہ 7-8 دن ہے ہاشمی صاحب، 7-8 دن کے بعد یہ مکمل طور پر گمنامی میں روپوشی میں چلے جائیں گے جناب باجوہ کی طرح، کیونکہ کتنے کے دن یہ قومی اسمبلی میں آئیں گے، کتنے کے دن یہ بیک بینچز میں بیٹھیں گے. تو اس پوری صورتحال میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے تو بار بار یہ نعرہ لگایا کہ جناب باجوہ کا ہم احتساب کریں گے، تو کیا آپ جناب باجوہ کا اب احتساب کریں گے؟ لیکن اس پر نواز شریف نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کی اندرونی کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور یہ کہانی جا کر جڑتی ہے جناب باجوہ کے ایک رشتہ دار سے. جناب باجوہ کے ایک قریبی رشتہ دار جو کہ رجیم چینج آپریشن کے لیے استعمال ہوئے، جن کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ذریعے اپروچ کیا گیا، یعنی ملک احمد خان جو کہ جناب باجوہ کے صمدی صابر مٹھو کے قریبی دوست بنے. صابر مٹھو صاحب کے ذریعے جناب باجوہ تک ملک احمد خان پہنچے. پھر شہباز شریف نے ڈگیوں میں بیٹھ کر گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کر GHQ کے پھیرے لگائے، اور پھر اس طرح سے ملک احمد خان کی آرمی ہاؤس میں جو آرمی چیف کی رہائش گاہ ہوتی ہے، یہاں پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں ہوئیں. تو اب چونکہ یہ ایک ڈیل کے تحت جناب باجوہ نے ان کو مسلط کیا، اس لیے جیسے یہ جناب باجوہ کے احتساب کی بات کریں گے، ان کو پتہ ہے، تو جناب باجوہ جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن کر کے پاکستان کے سب سے غیر مقبول جنرل بن چکے ہیں، یحییٰ خان سے بھی زیادہ غیر مقبول، تو وہ ان کے پول کھولنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے میرے ساتھ کیسے ڈیل کی تھی، کیسے آپ میرے پیر پکڑ رہے تھے. اسی وجہ سے تو مریم نواز بھی اب جناب باجوہ کا نام نہیں لیتی. تو اس وجہ سے نواز شریف نے نظریں جھکائیں، نواز شریف نے نظریں جھکا کر شرمندگی سے وہاں سے وہ چلے گئے اور ایک لفظ تک نہیں بول سکے. ایک لفظ تک ایک ایسے شخص کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا جا رہا تھا. ابھی جن کو بنایا گیا یعنی شہباز شریف، وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا تھا جو ایک صحافی کے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اور عمران خان صاحب کو تو میں نے ان کے انٹرنیشنل دورے کور کیے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز جو انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں وہ کور کیے ہیں. ان کو تو انڈین ہاسٹائل میڈیا ان کے صحافیوں نے کتنی مرتبہ کوریڈور میں روکا، اور عمران خان صاحب نے رک کر ان کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جوابات دیے. تو یہ نواز شریف جو ہیں یہ بھی اب مکمل طور پر، پہلے بھی یہ مکمل طور پر بے نقاب تھے، اب تو سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ پوری PDM سیاسی طور پر بے لباس ہو چکی ہے. اچھا راج صاحب، ہم نے ہمیشہ جو ہے نا حکومتوں کو انتقام لیتے ہوئے دیکھا ہے اپنے مخالفین کے حوالے سے، اور آج پہلا دن ابھی یہ حکومت بنی نہیں ہے، صرف وعدے ہوئے ہیں، کون کس کے ساتھ بیٹھے گا، ووٹ ڈلا ہے، کابینہ تشکیل نہیں دی گئی.
اور ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے حلف اٹھانے سے پہلے اور ان کے قائد ایوان منتخب ہونے سے پہلے ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر سرکاری پروٹوکول جو وہ دے دیا گیا. رائے صاحب، آج ایوان میں شہباز شریف نے جو تقریر کی، انہوں نے فضل الرحمان کے اوپر ہونے والے حملے کا تو ذکر کر دیا کہ جناب ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن وہ بچ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. لیکن رائے صاحب، عمران خان پر بھی تو ایک حملہ ہوا تھا، گولیاں چلی، ٹانگوں پر گولیاں لگتی ہیں، خون بہتا ہے، لیکن خان صاحب کے حوالے سے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، بلکہ نون لیگ نے وکلا کو کھڑا کیا. ایسے بیانیے بنائے گئے کہ جی عمران خان نے یہ حملہ خود کروایا تاکہ سیاسی ہمدردیاں جو حاصل کی جا سکے. کیا کچھ نہیں ہوا. آج گولیوں کا بھی ذکر ہوا ہے ایوان کے اندر، لوگ ہنس رہے تھے تو اس کے اوپر عمر ایوب نے اس کا یہ جواب دیا پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر. رائے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب مفاہمت کی بات جب وہ کرتے ہیں تو سیاست وہ کیسی کریں گے؟ چونکہ ایک طرف عمر ایوب کی تقریر پر پابندی پی ٹی وی پر نہیں چلتی، روک دی جاتی ہے. پھر رائے صاحب، ہم نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر پورے ملک پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بھی دیکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی اب یہ اچکزئی صاحب کے گھر پہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے ریڈ کی گئی ہے. اس سے پہلے کمشنر صاحب کو کیوں یاد نہیں تھا کہ یہ 2.5 کنال کا جو رقبہ ہے جہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مبینہ طور پر، تو اس کے اوپر ہم نے کارروائی کرنی ہے. اس وقت جب انہوں نے تقریر کی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ باقاعدہ طور پر یہ کارروائی دیکھنے میں آئی. مفاہمت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن مفاہمت اور ساتھ ساتھ مزاحمت اور پھر اپوزیشن کو دبانے کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، یہی راستہ ہے اور اسی راستے پر چل کر شہباز شریف جو ہے اپنی حکومت کو بچا سکیں گے؟ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں ایک ایسی خبر شائع ہوئی ہے جس سے 9 مئی کے واقعات کا بیانیہ مکمل طور پر دفن ہو گیا ہے، اور جو بیانیہ شہباز شریف نے بنانے کی کوشش کی اس کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق یہ خبر پاکستان کے انگریزی اخبار میں بھی اور اسی گروپ کے اردو اخبار میں بھی لگی ہے. اس خبر میں عمران خان صاحب کا حوالہ دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ نگران حکومت نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک اعلیٰ ترین سطح کی کمیٹی قائم کی. اس کے بعد یہ خبر سامنے لائی گئی کہ اس کمیٹی نے بڑے شواہد حاصل کر لیے ہیں تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کی روشنی میں اب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائی فوری طور پر کی جائے گی. لیکن اس خبر میں کہا گیا کہ جس وقت یہ کمیٹی قائم کی گئی تو اس کے کچھ دن بعد یہ خبر تو سامنے لائی گئی، لیکن اب جو آپ کی نگران حکومت رخصت ہوئی ہے اس سے جب رابطہ کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس کی فائنڈنگز کدھر ہیں اور کیا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف شواہد موجود ہیں، تو اس پر نگران حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی کسی قسم کے شواہد کے متعلق رسپونڈ نہیں کیا. یعنی نگران حکومت کنی کنارے ہو کر گھر چلی گئی ہے، مستعفی ہو گئی ہے. نگران وزیر اعظم بھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی جان نہیں ہے. یہ دا نیوز میں اور اسی طرح جنگ اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. اب جہاں تک 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے ہاشمی صاحب، اس پر سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، عمران خان صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. اب تو شہباز شریف کی جعلی حکومت بھی آ گئی. سپریم کورٹ کے متعلق یہ پختہ تاثر ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک سیاسی تعصب رکھتے ہیں، جس کے متعلق بیرسٹر گور نے اور دیگر رہنماؤں نے بھی کہا پی ٹی آئی کے. تو اب سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہی کوئی کمیشن بنا دیں جو کہ تحقیقات کر لے 9 مئی کے واقعات کی، اور 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، یعنی جو توڑ پھوڑ میں اور جلاؤ گھیراؤ میں، ان کے متعلق تو عمران خان صاحب نے کہا ان کو سزا دیں. لیکن اس پوری صورتحال کے اندر جو سینکڑوں کارکن جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو نامزد کیا گیا، ان کے متعلق تو شواہد سامنے آ جائیں گے. لیکن ایک یک طرفہ انکوائری کے بعد شہباز شریف یہ کہیں
کہ 9 مئی کے واقعات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. منطقی انجام تک آپ کو پاکستان کی عوام نے پہنچا دیا ہے. آپ کے سیاسی تابوت میں آخری کیل پاکستانی عوام نے ٹھونک دی ہے. آپ کیا منطقی انجام تک پہنچائیں گے 9 مئی کے واقعات کے کیسز کو؟ 17 نشستیں لے کر آپ پرائم منسٹر بنے ہیں. پوری دنیا کا میڈیا آپ کو مینڈیٹ چور کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر، اس کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آپ نے ان کو اس سسٹم سے مائنس کرنے کے لیے جتنی ایفرٹس کرنی تھی وہ کر چکے ہیں. اس سے زیادہ ایفرٹ کیا کریں گے؟ اس کے باوجود شرمندگی، رسوائی، شکست، عبرت ناک ہزیمت آپ کے حصے میں سامنے آئی ہے. اور پاکستانی عوام اب آپ سے جو سیاسی اختلاف کرتے تھے، آپ سے اب سیاسی نفرت کرتے ہیں. آخری دفعہ آپ مسلط ہو گئے ہیں 4-6 مہینے کے لیے. یہ 4-6 مہینے کا ٹینیور بھی چٹکی بجاتے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے آبائی وطن لندن روانہ ہو جائیں گے. بہت شکریہ صاحب. ویور جی، شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.